आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने डॉलर को नए पार लगाए हैं आज मेरे ख्याल में, कि शायद सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो गया था कि डॉलर स्लो अब बढ़ रहा है, टोटल 197 तक पहुंचा है और बाज़ार में 210 का बिक रहा है, 208 का सॉरी। तो और फिर खान साहब का जो आज तबलीगी दौरा था कोहाट का, जहां उन्होंने वाज फरमाया और बताया कि मैं सियासत नहीं कर रहा, आप लोगों को दीन सिखाने आया हूँ, तबलीग करने आया हूँ, और गैर जानिबदारी, आज़ादी, अमेरिकन और बूट पॉलिश, डीजल, सबको उन्होंने मौजूद बहस बनाया। मगर हम पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि 1.5 माह पहले तहरीक अदम एतमाद के दौरान ये रेफरेंस सदर ने भेजा था और जिस पर प्ली ये थी कि जनाब वोट डालने से पहले ही फैसला होना चाहिए कि जी आइन का जो आर्टिकल 17 है और 63A इसे मिलाकर पढ़ा जाए और वोट शुमार ना हो और नाअहली की मुद्दत ताहयात हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वोट तो शुमार नहीं होगा। ये इंसानी तारीख का पहला वाक़या है कि अमन से पहले रद्द अमल हो गया है। फिर एक बार पहले भी इन प्रोग्रामों में कहा गया कि ये जो माशरों की, इंसानी समाज की जोग्राफी में अगर रियासत देखी जाए तो इसकी जो हाई कोर्ट होती है, जो आला अदलिया होती है, सुप्रीम कोर्ट, जो पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट ही होती है, इसके जो फैसले होते हैं वो कौमी मफाद के ताबे होते हैं। स्पेशली जो सोशो पोलिटिकल आस्पेक्ट में, इकनॉमिक आस्पेक्ट में जो फैसले होते हैं वो कौमी मफाद में होते हैं। तो एक तो पहले ही शोर मचा हुआ था, खान साहब का दबाव, फिर आवाम में भी बहुत बिल्कुल सही कहना चाहिए कि रिएक्शन है, फिर इस्टेब्लिशमेंट में जो फूट है अपने अंदर कि इलेक्शन हो, और फिर नई हुकूमत और मसाइल कि पंजाब में तो अभी हुकूमत तय ही नहीं हो सकी पूरी, कि कैबिनेट ही नहीं बनने दे रही थी पीटीआई, जैसे तहरीक अदम एतमाद के दौरान उनका एक अपना बयानिया था। तो बहरहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की और बताया कि जनाब वोट काउंट नहीं होगा, तो पंजाब हुकूमत तो वैसी साफ़ हो गई, ख़त्म हो गई, जो पहले ही आधी से ज़्यादा हुकूमत थी ही नहीं, कि कैबिनेट तो थी ही नहीं। तो आज जो है वो तो हो गई मुकम्मल ख़त्म, और जो वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, उस पर सवालिया निशान लगे हुए हैं कि जी 2 वोट जो काफ लीग के हैं वो तो फारिग हो गए, अब रह गए 172, जिसमें शेख रशीद फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 3 वोट टूट गए हैं। वो तो MKM के हवाले से भी दावा करते हैं, मगर वो बिल्कुल गलत है। MKM मजबूरन पहले भी साथ गई थी, नया कोई मजबूरी का फैसला करवाया जाए अंगूठा के नीचे ला के तो अलग बात है। तो 169 वोट बज़ाहिर नज़र आते हैं, मगर जो गैर जानिबदार हल्के हम कहते हैं 172 पूरे हैं। मगर जो ईमानदारी की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने अनारकी को बढ़ाया, 172 वोट हों या 173 हों या 169 हों, और साथ में ये जो खान साहब का मुतालबा था कि जी नए इलेक्शन हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन नए इलेक्शन की राह हमवार कर दी आज, और अब इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि जो 172 पे हुकूमत चलती नहीं नज़र आती। अच्छा, अपोजिशन तो है ही नहीं, जो मुनहरिफीन हैं उन्होंने वोट दिया ही नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ तो फैसला नहीं आ सकता। मगर असम्बलियों से बाहर 125 अरकान हों, उनका कोई फैसला ना हो, तो क्यास बढ़ रहा है ना। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इलेक्शन होते हैं तो अब, और इलेक्शन नहीं होते हैं तब, मईशियत नीचे जाएगी। लाख बेल आउट कर ले कल दोहा में अमेरिका, बकौल खान साहब के तल्ले पड़ेंगे तो पैसे मिल जाएंगे। नई गुलामी और नई जंजीरें जो खान साहब ने आज दावे किए हैं, उसकी रोशनी में ही बात कर लेते हैं। तो इतने पैसे ही मिलेंगे ना कि कतरा आपके मुंह में ड्रॉप डाल दिया जाए कि करबला की सी प्यास हो और कतरा डाला जाए, तो उसमें प्यास बढ़ती है, कम नहीं होती। फिर जो नया क्यास पैदा हो रहा है, जो नई सिचुएशन क्रिएट होगी, उसमें मईशत और गिरेगी। ऐसे में इंतखाबात
بھوک میں، ننگ میں، گرمی میں، لوڈ شیڈنگ، کہ سورج بھی انتقام پر اتر آیا پاکستان میں. کہ کسی نے آج پوسٹ لگائی تھی کہ سورج جی ہمیں انسان سمجھو، ہم ٹکا بوٹی نہیں ہیں. آپ تصور کریں کہ جن کے گھروں میں پنکھے بھی نہیں ہیں، اور پنکھا اگر ہے بھی تو بجلی نہیں ہے، وہاں کیا قیامت صغریٰ ہوگی. 42 44، اور اندرون پنجاب تو 45 تک ویدر کہتے ہیں. لوگ 36 اور 37 پہ چلا اٹھتے ہیں. تو اس سچویشن میں حالات آنے والے دن وقت بہت برا ہے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تاریخ دان بتائیں گے، یہ بڑے وہ تجزیہ نگار بتائیں گے جو اس زمین پر اس وقت رہتے ہیں. میں تو دور سے دیکھتا ہوں، وہ باتیں بتاتا ہوں. جب میں یہاں سے کمپیئر کرتا ہوں چیزوں کو، یہاں کے نظام کو دیکھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ انسانوں کو منظم معاشرے کی ریاست جو نظام ہوتا ہے وہ کرتی ہے. آپ کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ کل حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو کورٹ میں کیس ہے، لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں ایک جسٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے صداقت علی خان. تو جو پی ٹی آئی کا وکیل ہے امتیاز صدیقی، اس نے کسی موقع پر کہا کہ میری تو وہ حالت ہے کہ بیوی کو مارتا بھی ہے شوہر، اور پھر کہتا ہے بولتی کیوں نہیں. تو اس پہ جسٹس صداقت علی فرماتے ہیں کہ پھر بیوی کو ٹھیک کام کرنے چاہیے نا، درست کام کرنے چاہیے نا، تاکہ مار نہ پڑے. مطلب مار کو، بیوی کی مار کو پروموٹ کر رہا ہے وہ آدمی. آپ تصور کریں وہ جج ہے اور سوسائٹی کو میسج کیا دے رہا ہے، جس پر کہتے ہیں عدالت میں بڑے قہقہے پڑے، کیونکہ اسے لطیفے کے طور پہ لی، کیونکہ اس سماج میں بیوی کو مارنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر بیوی درست کام نہ کرے تو اسے مارا جائے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے نا. تو جہاں ججوں کی یہ مینٹلٹی ہو سماج کے بارے میں، دیکھیں یہ جج جو ہوتے ہیں سیاستدان، صحافی، ادیب، شاعر، حکمران، یہ معاشرے کو بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں. اور جب معاشرے کے یہی لوگ، اب ان پہ کیا ذکر کیا جائے. آپ یہ دیکھیں آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسا عذاب ہے. اس عذاب کو بہت سادگی سے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ. حلف کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے نا، قرآن پہ حلف لیتے ہیں نا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم میں سے ایک بڑی اکثریت جھوٹی قسمیں کھاتی ہے. عقیدے کے مطابق تو عذاب الہی کو آواز دے رہے ہوتے ہیں نا. 74 سال سے جتنے لوگ بھی حلف پر عہدہ لیتے ہیں، وہ سب اس حلف سے انکار کرتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں. مطلب حلف کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس سماج میں، کہ کہیں سے شروع کر لیں، کسی عہدے سے شروع کر لیں. کہ جو حلف ہوتا ہے وہ سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک ایک ہدایت واضح اس میں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مگر سب اس کے خلاف کام کرتے ہیں. پھر عوام میں بھی یہ چیز آ گئی کہ بات بات پر اپنی بات کو تسلیم کروانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے ہم سب قسمیں کھاتے ہیں. تو کہیں کوئی طاقت تو ہے نا، اسے کوئی کسی نام سے پکارے، گاڈ کہے، بھگوان کہے، جیسس کہے، جیسے چاہے پکارے، مگر جاتی آواز وہیں تک ہے، ایک ہی جگہ جاتی ہے. تو جہاں جس معاشرے میں لوگ اسے اہمیت ہی نہ دیتے ہوں، اور اس کے نام پر لوگوں کی جانیں بھی لیتے ہوں، جانیں دیتے بھی ہوں، تو وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ کم ہی ہو رہا ہے. پھر آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ ایک 70 سال کا آدمی جس کی پوری عمر ایک رنگین کہانی ہے، وہ آج کہتا ہے میں سیاست نہیں کر رہا، میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں. وہ بتاتا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، غیر جانبداری کیا ہوتی ہے، اور انڈیا کے حوالے بھی دیتا ہے نا. تو کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی انڈین، جس میں کچھ امریکن آئے ہوئے تھے، تو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے امریکن بھارت کے کردار پر. تو اینکر چلا کے کہتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں پہلے. انڈیا ٹیک کیئر اٹس سیلف فرسٹ، اینڈ انڈیا جو ہے وہ انڈیا فرسٹ ہے، باقی دنیا آتی ہے. اس کا مفہوم تھا سب بھاڑ میں جائیں. وہ کہتا ہے ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں،
ہماری اکانومی تم سے 3 گنا زیادہ آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے ریزروائر تمہارے ریزروائر سے بھی بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. اور ہماری سویلائزیشن ایک تاریخ ہے پوری, بہت لمبی ڈیٹیل اس نے بھاشن دیا, مطلب بالکل. اور یہ مقبول جان لگتا تھا وہ مجھے, یا زید حامد, انڈین میڈیا میں, ہندی میڈیا, انگلش دونوں میڈیا میں, خاص کر ٹیلی ویژن میں اس طرح کے لوگ بہت عام ہیں. تو پھر بھی کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے, اور وہ ایک بڑی نیشن ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے, اور دنیا کو ان کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بھارت اور انڈیا کی لڑائی ہوگی تو دونوں پارٹیاں یوز ہوتی, مگر انہوں نے یوز ہونے سے انکار کر دیا ہے. ہمارا کیا ہے کہ کل $1 بلین ملیں گے تو شاید ڈالر کچھ نیچے آ جائے, شاید ہمارے کچھ آنسو پہنچ جائیں. اس میں جانبداری, غیر جانبداری کی بحث, آزادی کی بحث, اور پھر خاصا کاش, جیسے خاصا کہتے ہیں نا کہ آج میں دین پھیلانے آیا ہوں, تبلیغ کرنے آیا ہوں, کاش خاص صاحب نے یہ دین 35 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں پھیلانا شروع کیا ہوتا, اور ساتھ میں پاکستان کی تاریخ پڑھ لی ہوتی کہ یہ تو ریاستی امریکہ نے بنائی تھی. کہ قائد اعظم کا مشہور کوٹ موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ ملک چلے گا کیسے, پیسے کہاں سے آئیں گے, تو محترم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا, امریکہ چلائے گا. جب آغاز یہ تھا تو اس میں بحث ہونی چاہیے کہ جانبداری, غیر جانبداری, آزادی, مطلب ایک پوری ہسٹری ہے ہماری, اس پر ہم اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. تبلیغ سیاست کر رہے ہیں, جھوٹی سیاست کر رہے ہیں, مگر تبلیغ کر رہے ہیں, اور تبلیغ کی بھی کیسی میوزک کے ساتھ تبلیغ ہو رہی ہے, میوزیکل تبلیغ ہے یہ. مگر کچھ باتیں خطاب کی بھی درست ہیں کہ سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی. پاکستان بلا شبہ عراق نہیں تھا, افغانستان نہیں تھا, شام, سیریا, لیبیا نہیں تھا, کہ پہلے تو بھیجتے ہیں خان صاحب کو خود کہ جا کر ڈیل کر کے آؤ رشیا کو, کیونکہ امریکہ کو ڈرانا تھا نا. پھر خان صاحب پہ الزام رکھ کے اندر سے مل جاتے ہیں اور خان صاحب کو گندا کرتے ہیں. اور یہ بھی درست کہا آج خان صاحب نے کہ یہ تو شہباز شریف, نواز شریف, زرداری کہتے تھے یہ تجربے کار ہیں, یہ معاملات کو درست کر لیں گے. تو کیا معاملات درست ہو گئے؟ اچھا, پھر خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ روز زور پکڑ رہا ہے. ان کی نااہلی, ان کی کارکردگی پہ جو سوالیہ نشان ہیں کہ یہ قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. کہ وہ ٹھیک کہتا ہے خان کہ زرداری نے شہباز شریف, نواز شریف کو مروا دیا, بیچ چوراہے پہ لا کے, لکشمی چوک پہ لا کے باندھ کے مارا ہے, کہ یہ مشکل فیصلے کر ہی نہیں سکتے. خان صاحب جس اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے سب کو پتہ ہے, انہی پروگراموں میں سب سے پہلے دعوے سے کہتا ہوں بتایا گیا تھا کہ اوگرا تحریک عدم اعتماد کے دوران ہی, اس کے فیصلہ آنے سے بہت پہلے 56 روپے کی سمری بھیج چکا تھا, مگر خان صاحب نے دبا لیا تھا اسے. مگر آج خان صاحب اسی کو استعمال کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف, مگر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ سیاست ہے یہ. خان صاحب تبلیغ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں, مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں, دین سکھانے کے نام پر کر رہے ہیں. کیونکہ ایک جس لڑائی کے دوران اگر کوئی پتھر مارے گا تو سامنے والے کو اسی سائز کا پتھر مارنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں ہوتی ہے کہیں سے, یونائٹڈ نیشن سے. وہ پہاڑ مار سکتا ہے, تو خان صاحب پہاڑ مار رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کو آگے بڑھانے میں اس میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. یہی میڈیا خان صاحب کو لایا تھا, خاص کر جیو, نام لے کے کہتا ہوں, اسی کے لوگ گلیمرائز کرتے تھے, پھر ٹرینڈ بنایا. اور آج تو جیو نے حد ہی کر دی کہ ان کی خان صاحب کی تقریر کے دوران تقریر کاٹ کر حکومت پاکستان کا وہ اشتہار چلایا جا رہا تھا کہ ہم نے بدلا ہے پاکستان, ہم ہی بدلیں گے پاکستان, ہم ہی پہلے بھی ہم نے وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دیا, اب بھی دیا. اور پھر وہ خان صاحب کی 4 سالہ حکومت کی کارکردگی پیش کی گئی, اور پھر انشاءاللہ کہ ہم پھر بدل دیں گے. مطلب کاٹ کے, مطلب مجھ جیسے لوگ جو خان صاحب کی سیاست کے سیاسی نظریات کے شدید مخالف ہیں, وہ بھی ایریٹیٹ ہو رہے تھے کہ یہ اشتہار آپ کو اسی تقریر کے دوران دکھانا تھا. آپ لوگوں کو ایریٹیٹ کر رہے ہیں, آپ بظاہر تو خان صاحب کو انگلی کر رہے ہیں, اکسا رہے ہیں, حکومت کی حمایت دکھا رہے ہیں, مگر شاید آپ کو پتہ نہیں
کہ آپ اس طرح خان صاحب کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی نفرت غصہ بڑھا رہے ہیں کہ جب یہ بھی خبریں آپ ہی دے رہے ہوں کہ ڈالر کے نیچے روپیہ دب گیا اور اکانومی برباد ہو گئی اور نواز شریف شہباز شریف فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے اور انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس میں جب آپ یہ بھی بدلے گا پاکستان اور بدل دیا پاکستان دکھائیں گے تو اس کا فائدہ خان صاحب کو ہی پہنچے گا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈالر کو ایک نئے پر لگا دیے ہیں۔ یہ ڈالر رکے گا نہیں، میرے منہ میں خاک، اگر میرے دیکھنے والے جو کنٹینیو نے یاد ہو کہ میں نے 2021 کی بگننگ میں جنوری میں کہہ دیا تھا انہی پروگراموں میں اکانومسٹ کی سے گفتگو کر کے کہ ڈالر 2021 کے اینڈ پر 180 کا ہوگا، وہ ویسا ہی ہوا، اور میں جنوری سے پھر یہ کہہ رہا تھا کہ ڈالر 200 روپے کراس کر جائے گا بہت جلد، تو وہ آج کر گیا۔ اب جو میں نے یہاں اکانومسٹ سے بات کی ہے جو پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں اور امریکن پاکستانی ہیں ان میں بہت سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کیوس کنٹینیو رہا، اگر سیاستدان ایک پیج پر نہیں بیٹھے، مارکیٹ میں اعتماد نہیں آیا، تو یقین رکھیں کہ اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 250 روپے کا ہوگا۔ میرے منہ میں خاک، 250 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ڈیفالٹ ہی کرنا ہے آپ نے، اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور ڈیفالٹ کی جو قیمت ہے وہ اپنے اراؤنڈ میں رہنے والے جو معیشت دان ہیں، سیاست دان ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، بڑے دانشور ہیں، ان سے پوچھے گا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ کے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔